रहीम। आज हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10th स्कॉलर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज जो हमारे स्कॉलर का नेम है दैट इज इमाम उवैस अल क़रनी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 10वें स्कॉलर पढ़ने जा रहे हैं। हमने 9th ऑलरेडी कवर कर लिए हैं से अल्हम्दुलिल्लाह। यस, so note down the name of today's scholar of Islam, that is Imam Uwais al-Qarni. कमेंट्स में बहुत ज्यादा वक्त ना अपना जाया करें बेटा, नोट डाउन करें और मैम को सुने ध्यान से। इमाम उवैस अल-क़रनी रहमतुल्लाह अलैह, note it down everyone. Okay, so let's start with his biography, then we will move towards his life incidents. We will discuss his life incidents. Okay, Imam Uwais al-Qarni. देखिए बेटा, इमाम उवैस अल क़रनी रहमतुल्लाह अलैह वाज बॉर्न इन यमन। वो यमन में पैदा हुए थे, ठीक है, वहां पे पैदा भी हुए और वो बड़े भी वहां पर ही हुए, यमन में पैदा हुए थे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, इमाम उवैस अल क़रनी के आगे लिख लीजिए कहाँ पैदा हुए थे वो, यमन, YEMEN, यमन में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज यंग। जब वो छोटे ही थे, बहुत कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वो छोटे ही थे, कम उम्र में ही। उनके फादर के जाने के बाद उनकी मदर ने उनका ख्याल रखा, अकेले ही उनको बड़ा किया, उनको इल्म दिया और इल्म हदीस हासिल करने के लिए जगह जगह भेजा। ही वाज रेज्ड बाय हिज मदर अलोन, अकेले ही उनकी मदर ने उनकी देखभाल की, देखरेख की उनके फादर के इंतकाल के बाद। He never met Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although he lived in same era. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान से सुनेंगे और नोट करना है तो आप नोट भी करेंगे। क्या लिखा है कि वो कभी प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले। He never met Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although he lived in same era. वो उसी जमाने के हैं जिस जमाने में हमारे नबी करीम थे, वो तब हयात में थे, है ना। और इमाम उवैस अल क़रनी भी उस वक्त थे, लेकिन उनका इस तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ कि वो कभी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर पाते। वो सेम जमाने में रहते थे, सेम एरा में रहते थे, मगर वो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल पाए, ठीक है। He never met Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, although he lived in same era. एक ही जमाने में रहने के बावजूद भी वो कभी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज आएंगी इस पर बेस्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, he met with his companion उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिले, लेकिन जो उनके कंपेनियन थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उनसे मिले थे। और इस पर भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि वो कैसे मिले, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, ठीक है। उमर रज़ियल्लाहु ताला कौन है, प्रॉफिट के कंपेनियन। कंपेनियन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कौन होते हैं, जो प्रॉफिट के साथ रहा करते थे, उनके साथ इल्म सीखा करते थे, उनके साथ हर वो काम किया करते थे जो हम आजकल करने की कोशिश करते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मुतालिक, ठीक है। तो कंपेनियंस को बोलते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जो रहते थे, उनके साथी। तो उनमें से एक साथी हैं जिनका नाम है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इमाम उवैस अल क़रनी से मिले थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। He never met Prophet Muhammad peace be upon him, but he met with his companion उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। He was very much occupied in taking care of his mother that he missed the chance to reach the rank of companions of Muhammad peace be upon him. Very important point again, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
یہ ایسا پوائنٹ ہے جو آپ اپنے بڑوں کو اور اپنے کلیگس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آج آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات پڑھی ہے، امام اویس القرنی کے بارے میں پڑھا ہے. تو کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے. He was very much occupied in taking care of his mother that he missed the chance to reach the rank of companions of Muhammad, peace be upon him. امام اویس القرنی جو ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے بہت جانے جاتے ہیں. ماں کی خدمت وہ بے شمار کیا کرتے تھے اور بہت ہی سادے سمپل انسان تھے. میں نے ہم نے ابھی ایک پوائنٹ کور کیا ہے کہ وہ اسی زمانے میں رہتے تھے جس زمانے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، مگر وہ کبھی ان سے ملاقات نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مدر کی ٹیک کیئر کرنے میں، اپنی مدر کی دیکھ بھال کرنے میں اتنے زیادہ آکوپائڈ رہتے تھے، اتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ وہ ان سے دور کبھی جاتے ہی نہیں تھے ان کو چھوڑ کر. اگر وہ اپنی مدر کو چھوڑ کر چلے جاتے اور مدینہ میں رہتے تو obvious سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر پاتے، باقی جو صحاباز رہے ان کے طریقے سے وہ رہ پاتے، انہی کی طرح وہ رہ پاتے. تو اگر وہ ان کی طرح رہ پاتے، مدینے میں رہتے، تو ان کو بھی کیا کیا جاتا، ان کو ایک ٹائٹل مل جاتا کہ امام اویس القرنی جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، صحابہ ہیں. صحابہ مینز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ سارے کام کیا کرتے ہیں اور ان سے ڈائریکٹلی اسلام کو سیکھتے ہیں، حدیثوں کو سیکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اپنی مدر کی ٹیک کیئر کرنے میں یمن میں بہت زیادہ بزی رہتے تھے، بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے، تو وہ مدینہ جا کر یہ کام نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے ان کو جو یہ جو چانس تھا ان کا کہ وہ صحابہ کہلائے جاتے، وہ صحابہ نہیں کہلائے گئے، وہ اسکالر کہلائے گئے. انہوں نے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نہیں سیکھا. کس سے سیکھا؟ صحابہ سے سیکھا. تو اس لیے ہم ان کو کس میں پڑھ رہے ہیں؟ اسکالرز میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہم ان کو صحاباز میں نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ کا مطلب یہی ہے. He was very much occupied in taking care of his mother that he missed the chance to reach the rank of companions of Muhammad, peace be upon him. I hope آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ یس. چلیے نیکسٹ چلتے ہیں. Prophet Muhammad, peace be upon him, mentioned his name in his lectures even if they never met. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہوگی کہ ہم میں سے کسی کا نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی لیتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم شاید اس لائق ہی نہیں ہیں. لیکن امام اویس القرنی جو تھے ان کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لیکچرز میں، اپنے درس میں لیا کرتے تھے. وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا، یا یمن کی طرف ایک شخص ہوں گے جن کا نام اویس ہوگا. اگر وہ کبھی آپ سے ملیں تو اپنے لیے ان سے ضرور دعا کروانا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت عزیز ہیں. دیکھیے وہ لوگ کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر اپنے درس میں دیا ہے، اپنے لیکچرز میں کیا ہے. کبھی وہ ملے نہیں، پھر بھی دیکھیے کہ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اویس القرنی جو ہیں وہ کتنے اسپیشل رہے ہوں گے کہ ان کا ذکر پروفٹ محمد نے ان سے بنا ملے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آج کے جو ہمارے اسکالر ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. So that's why Prophet Muhammad, peace be upon him, mentioned his name in his lecture even if they never met. وہ کبھی نہیں ملے لیکن انہوں نے اپنے لیکچرز میں، اپنے درس میں وہ ان کا نام لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ یس. اوکے، ناؤ اسٹوری ٹائم. آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا یہ بیسک انفارمیشن ان کی کلیئر ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں. He was born in grew up in Yemen. وہ یمن میں پیدا ہوئے تھے. ان کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ چھوٹے ہی تھے. اگین فادر کے انتقال کے بعد ان کی مدر نے ہی ان کو اکیلے پالا پوسا، بڑا کیا، علم حدیث کے لیے جگہ جگہ بھیجا. وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نہیں مل پائے، although وہ ایک ہی اسی زمانے میں رہا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان سے مل نہیں پائے. لیکن وہ ان کے کمپینین سے ضرور ملے تھے، اور ان کا نام کیا ہے اس کمپینین کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. He was very much occupied in taking care of his mother. وہ اپنی مدر کا دیکھ بھال کرنے میں اتنا بزی رہتے تھے کہ انہوں نے وہ چانس مس کر دیا کہ جب ان کو کمپینینز آف محمد میں رکھا جاتا، یہ کمپینینز آف محمد میں ان کو انکلوڈ کیا جاتا، ان کو کہا جاتا کہ وہ کمپینین ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے.
کیونکہ وہ اپنی مدر کی دیکھ بھال میں اتنے ڈیڈیکیٹڈ رہتے تھے، اتنا آکوپائڈ رہتے تھے، اتنا بزی رہتے تھے کہ وہ مدینہ جا کر وہ کمپینین والا جو ٹائٹل ہے وہ نہیں لے پائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثر اپنے درس میں، اپنے لیکچرز میں امام اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا اور وہ یمن کی طرف رہتے ہوں گے، اگر وہ کبھی بھی آپ سے ان کی ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے ضرور دعا کروانا، کیونکہ ان کی دعا کبھی بھی اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی دعا نہ قبول ہو، ہمیشہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ہی اتنے اچھے ہیں، وہ ہیں ہی اتنے اچھے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اوکے، چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. The pinnacle of love for Prophet Muhammad, peace be upon him. چلیے اب دیکھتے ہیں اس ہیڈنگ کا، اس سلائیڈ کا کیا مطلب ہے. جو امام اویس القرنی تھے، ان کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت تھی، وہ بے انتہا محبت تھی، بے شمار محبت کیا کرتے تھے ان سے. ان کے دل میں اس طرح کی محبت تھی کہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہیں اور ڈائریکٹلی ان سے اسلام کو سیکھیں، اسلام کی ٹیچنگز کو سیکھیں. مگر چونکہ ان کی مدر اکیلی رہ جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی یہ چیز کر نہیں پائے، نہ ان سے مل پائے. پھر ان کے کچھ لائف انسیڈنٹس ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی وہ محبت کیا کرتے تھے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. Loving the Prophet means following his sunnah and teaching in our daily life. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم ان کی سنتوں کو فالو کریں، اور جو انہوں نے ٹیچنگز ہمیں دی ہیں، جو حدیثیں ہمیں دی ہیں، وہ ان حدیثوں کو، ان سنتوں کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں انکلوڈ کریں. یہی تو ہے نا، ہم اپنے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، سنتوں کو پڑھتے ہیں، اور ان کو اگر ہم ڈیلی لائف میں انکلکیٹ کریں، تب اس کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو ایسا ہی وہ کچھ کیا کرتے تھے. دیکھتے ہیں کیا کرتے تھے، ابھی ہم ڈسکس کریں گے. بیٹا آپ کے کوشچنز میں لوں گی، لاسٹ میں لوں گی، ٹھیک ہے، ابھی نہیں. یس بیٹا، لاسٹ میں کوشچنز ایک دم. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی وہ محبت پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا کرتے تھے. حضرت اویس کرنی جو تھے وہ بہت ہی نیک انسان تھے، جیسے کہ اب تک ہم نے ان کے بارے میں اندازہ لگایا ہے، اور جیسے کہ میں بتا رہی ہوں، ہم نے پڑھا ہے، بہت ہی نیک اور بہت ہی شانت سبھاؤ کے تھے وہ. ان کی دنیا صرف ایک ہی چیز کے ارد گرد گھومتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت. جب بھی کوئی ان کے بارے میں بتاتا، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی. جیسے ہی وہ سنتے تھے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، میں کیا ہو جاتا، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی، وہ ایگرنیس آ جاتی تھی ان کے بارے میں کچھ بھی سننے کی. وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. دن رات، مطلب وہ چاہتے تھے ہر ایک سنت، ہر ایک حدیث وہ اپنی زندگی میں اتارتے رہیں، ہر کام وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے رہیں. لیکن ایک اور چیز تھی جو ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان کی ماں، ان کی مدر. ان کی ماں بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، اور ان کی دیکھ بھال صرف حضرت اویس ہی کیا کرتے تھے. ان کی ماں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. ہمارے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ، ہم لوگ جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں، ہے نا، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ان سے دور جائیں. تو ان کی ماں بھی ایسے ہی چاہتی تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ واپس یمن آئے، تو ایک دن ان کو ایک خبر ملی، جو ان کا دل جو تھا اس خبر کو سن کے ایک دم ٹوٹ گیا، اور وہ بہت ڈر گئے، سہم گئے. جنگ احد، ایک وار ہوا تھا پروفٹ کے ٹائم میں، اس کا نام ہے جنگ احد. جنگ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک دانت جو تھا شہید ہو گیا تھا، ایک ٹوتھ جو تھا وہ ان کا شہید ہو گیا تھا. جب یہ بات اویس القرنی نے سنی تو وہ بڑے ان کو برا لگا اور دکھ ہوا. یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بے چین ہو گئے، ایک دم ان کا لگنے لگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، ان کو تکلیف پہنچی. ان کا دل رویا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے.
انہوں نے سوچا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا ہے تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. ان کو اتنی تکلیف ہوئی, ان کو جنگ میں ان کا دانت شہید ہو گیا, تو اس چیز کی انہیں دیکھیے اس قدر تکلیف تھی کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے. اور پھر محبت کے جذبے سے بھرے حضرت اویس نے اپنے ایک دانت توڑ لیا. وہ جو محبت کا جذبہ تھا ان کے اندر نبی کریم کے لیے, اس جذبے سے انہوں نے اپنا دانت ہی توڑ لیا. کیوں توڑ لیا انہوں نے اپنا دانت؟ تاکہ وہ ان کے غم میں شریک ہو سکیں. دیٹ مینس فار ایگزامپل اگر میری فنگر کٹ ہو گئی ہے تو میری جو سسٹر ہے اس کو لگے کہ میری سسٹر کیوں دکھ میں رہے گی, میں بھی اپنی فنگر کٹ کر لیتی. تو جسٹ یہ ایک طریقہ ہے اپنی محبت کو شو کرنے کا کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا, ان کو اتنی تکلیف ہوئی تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. تو انہوں نے اس چیز میں اپنا بھی ایک دانت جو ہے وہ توڑ لیا. ایک دانت توڑنے کے بعد ترنت ان کو ایک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کیسے پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے, کیونکہ وہ تو کبھی ملے نہیں. انہوں نے تو جسٹ ایک نیوز سنی تھی کہ جنگ احد میں, بیٹل آف احد کے دوران ان کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے. تو اس کنسرن میں, اس کوشچن میں کیسے پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے سبھی دانت توڑ لیے. سوچئے, انہوں نے ایک ایک کر کے سبھی دانت توڑ لیے اپنے. ایک سیکنڈ, انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سبھی دانت توڑ لیے. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی محبت کس لیول کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کے ایک فرینڈ کی انگلی جو تھی وہ کٹ گئی, جیسے میم نے ایگزامپل دیا, تو نہیں میرے کو بھی مطلب اس کا جو پین ہے وہ شیئر کرنا ہے, کیونکہ میں نے اسکالرس میں پڑھا تھا کہ وہ بھی اپنا نبی کریم کا پین جو ہے وہ شیئر کرتے تھے. نو بیٹا, وہ اسکالر ہیں اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم لوگ تو انسان ہیں, ہم لوگ تو کامن لوگ ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو کوشش کرنی ہے کہ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو, ٹھیک ہے؟ اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. آپ تو اس کے پاس ہو نا, وہ امام اویس القرنی جو تھے وہ تو ان کے پاس تھے نہیں, جسٹ ان کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا. اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سبھی دانت توڑ لیے تاکہ کسی بھی طرح وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دکھ ہے وہ اس میں شامل ہو سکے. حضرت اویس کی محبت اتنی خاص تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کا ذکر کیا تھا. جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا, وہ اپنے صحابہ سے ذکر کرتے تھے کہ اگر کبھی تمہیں اویس کرنی ملے تو ان سے اپنی دعا کی درخواست ضرور کرنا. ایک انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملا, لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ان کا نام جنت کے عظیم لوگوں میں لکھ دیا گیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کرنی ہے. اب ہمیں کس طرح کی محبت کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی حدیثوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بتانی ہے. یہ جو اگزامپل آپ کو اس سٹوری میں دیا گیا ہے وہ جسٹ یہ شو کرنے کے لیے دیا ہے کہ ان کی محبت کتنی زیادہ تھی امام اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنے سارے دانت توڑ لیے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح خوب محبت کرنی ہے, اور محبت کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو سیکھنا ہے, ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں انکلوڈ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو کس طرح بتانا ہے؟ جیسا اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں, اپنے اسکالرس کے مطابق, اپنے صحابہ کے مطابق. اور مین ایم کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم زندگی اپنی اس طرح سپینڈ کریں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے, اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر ہے بیٹا یہاں تک؟ فرسٹ اسٹوری, فرسٹ انسیڈنٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ اوکے, چلیے ماشاء اللہ, نیکسٹ چلتے ہیں. سکسیس ان دا ہیئر آفٹر. اوکے, تو آپ کو یہ ہیئر آفٹر جو ورڈ ہے, کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ یہ ہیئر آفٹر کیا ہے؟ جی جی سب بول رہے ہیں جی. کیا ہے یہ ہیئر آفٹر؟ آخرت. اوکے, ایک آنسر ملا مجھے, آخرت. یس, آخرت.
ہیئر آفٹر کا جو اردو وہ ہے میننگ وہ ہے آخرت. اب آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخرہ یس، آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخرہ مطلب آنے والی زندگی. آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے بیٹا، ایز اے مسلم ہم لوگ، ہمارا یہ بلیف ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور اللہ کے آرڈر کے مطابق کہ ہم جو یہ لائف اسپینڈ کر رہے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ کچھ وقت کی لائف ہے. ایک وقت آئے گا جب ہم سب ڈیڈ ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا. اس کے کچھ سمے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس کے بعد جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے ہم سبھی ایک ساتھ، وہ ہے ہماری آخرت. وہاں پر سب کا جو ہے بیلنس ہوگا کہ کس نے کیا کتنی گڈ ڈیڈز کی ہیں، کس نے کتنی کس کی ہیلپ کی ہے، کس نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، کس نے کتنی زکوٰۃ دی ہے. جو بھی گڈ ڈیڈز آپ کو سکھائی جاتی ہیں آپ نے کتنی کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حساب کریں گے، بیلنس کریں گے. تو وہ ہماری لائف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم. ہمیں کس پہ بلیو کرنا ہے ہمیشہ؟ آخرت پہ، ہیئر آفٹر پہ. یہ جو ہماری لائف ابھی چل رہی ہے تو ورلڈلی لائف ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے لیے نعمت ہے. اس لائف میں بھی ہمیں اللہ کا، اس لیے ہم بولتے ہیں یہ جو اتنی ساری فیسلٹیز اور اتنے سارے میں تو کہوں گی کہ یہ ڈسٹریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم دنیا میں ہیں، کہ ہمارے پاس اتنے ٹی وی ہے، فون ہے، باہر کا کھانا ہے، گھومنے جانے کے لیے کوئی موویز جا رہا ہے، کوئی پارک جا رہا ہے، ہر چیز کرنی ہے لیکن لمٹ میں کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور ہم بینگ اے مسلم ہمارے جو ورک ہیں وہ ہم نہ بھول جائیں، نماز نہ بھول جائیں، نماز قضا نہ ہو جائے، زکوٰۃ ٹائم پہ پے ہو، کسی کی مدد اگر دکھ رہی ہے آپ کو، نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کوئی نیکی نہ ہاتھ سے چھوٹ جائے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیشہ مائنڈ میں رہ کر اپنی لائف سپینڈ کرنی ہے، کیونکہ ان گڈ ڈیڈ سے ہی ہماری جو ہیئر آفٹر ہے، ہماری جو آخرت ہے وہ بنے گی. ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، ہمیشہ ہمیں مائنڈ فل رہنا ہے کس چیز کا؟ آخرت کا، ہیئر آفٹر کا، کیونکہ ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے. ٹھیک ہے، بی مائنڈ فل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ بی مائنڈ فل آف آخرت. یس، بلیو ان آخرت از ویری امپورٹنٹ. تو ہمیں کیا، اب آخرت سب کو پتا ہے نا آخرت کیا ہے؟ تو آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی یہی ہے بیٹا کہ آلویز ڈو گڈ ڈیڈز، ہمیشہ اچھے کام، نیک کام کرنے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. سیک اللہ پلیزر، اسکرین پر دیکھیے لکھا ہوا ہے. اینڈ پریپیئر فار دا ہیئر آفٹر. اچھے کام کریے، نیک اعمال کریے اور اللہ کی رضا حاصل کریے، کیونکہ اچھے کام کرنے سے تو اللہ راضی ہوتے ہیں. اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہی ہماری سچی کامیابی ہے. اگر آپ یہاں کامیاب ہو گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ سائنٹسٹ بن گئے، آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا یہاں پر جو آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کیا، نمازیں ادا نہیں کی ٹائم پر، دعا نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت میں ہمیں پریشانی ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ اس وقت میں اللہ کے پاس ہوں ہی نہ. تو ایسا ہمیں نہیں کرنے دینا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے گڈ ڈیڈز کرتے رہنے ہیں، اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہماری اصل کامیابی کس میں ہے؟ آخرت میں ہے، ہیئر آفٹر میں، بیکاز دیٹ از دا ٹرو سکسیس. یہ کلیئر ہو گیا؟ اس پر بھی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ آئی ہوپ آپ سب کو. چلیے، جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے حضرت اویس کرنی جو تھے وہ یمن کے رہنے والے تھے. ان کی زندگی بہت سادگی بھری تھی. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی سمپل لیونگ رہتی تھی ان کی، بہت ہی سادے انسان تھے وہ، سادگی سے بھری ہوئی تھی. نہ ان کے پاس بہت دولت تھی، نہ ان کو کوئی زیادہ جانتا تھا، ان کو مشہور بھی نہیں ہونا تھا. مطلب وہ بس اللہ اللہ کرتے تھے اور اپنی والدہ کا خیال رکھتے تھے، اور نہیں چاہتے تھے وہ کہ وہ زیادہ کسی سے ملے یا زیادہ ان کو کوئی جانے. نہ ان کو کوئی دھوم دھام تھی، کسی بھی دھوم دھام سے وہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اچھا گھر ہو، بہت بہت بڑا گھر ہو، ساری چیزیں فیسلٹیز ہو اس میں، نہیں. وہ بالکل سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ والے جو تھے وہ شخص تھے. لیکن ان کا دل جو تھا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا.
دیکھیے وہ تھے بہت سمپل انسان، بہت سادگی بھرے تھے، نہ ہی ان کے پاس دولت تھی، نہ ہی اتنا اچھا گھر تھا، نہ ہی ان کو کوئی جانتا تھا، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی ان کے دل میں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی ان کی ماں سے محبت اور آخرت کا سوچنا۔ سب سے بڑی ان کی جو پہچان تھی وہ کس چیز میں تھی؟ کہ وہ اپنی مدر سے محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت، اور ان کو سرو کرتے تھے، اور آخرت کے بارے میں سوچتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آخرت بن رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے تھے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ انہوں نے صرف ایک ہی چیز کی تمنا رکھی، اللہ کی رضا۔ کس چیز کی تمنا رکھی انہوں نے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جو کہ ہمیں بھی رکھنی ہے۔ اس رمضان ایکٹیویٹی کے بعد آپ سب کے من میں آ جانا چاہیے کہ ہمیں ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے اسکالرز، ہمارے صحاباز نے کی۔ تو امام اویس القرنی کے دل میں بھی صرف ایک ہی چیز رہتی تھی، تمنا ان کی کیا تھی؟ کہ انہیں بس اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا، حضرت آپ دنیا سے بے پرواہ کیوں ہیں؟ مطلب دنیا میں آپ سب سے گھلتے ملتے کیوں نہیں ہیں، سب سے بات چیت کیوں نہیں کرتے، اتنا الگ اور اتنا سادہ اپنا جیون کیوں بتاتے ہیں؟ آپ بھی اگر محنت کریں تو بہت امیر بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اتنے نالجبل تھے، اور ان کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، وہ تو جو مانگتے وہ سب انہیں مل جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا چوز کیا؟ انہوں نے سمپل رہنا چوز کیا، اپنی ماں کی خدمت رہنا چوز کی، اور اکیلے اپنا جو وقت تھا وہ ضائع کرنا چوز نہیں کیا، اکیلے رہنا پسند کیا، اور اپنی عبادتوں کو کرنا پسند کیا۔ ٹھیک ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بات سن کر حضرت اویس کرنی جو تھے وہ مسکرائے اور بولے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک سفر ہے۔ کیا تم سفر کے دوران کسی ایک جگہ گھر بنا کر ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہو؟ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو کیا ہم ٹریول کرتے کرتے کہیں بھی ہم ایک جگہ رک جائیں گے، وہیں ہم اپنا گھر بنا لیں گے؟ نہیں۔ تو یہی اویس القرنی نے بھی کہا کہ نہیں نا، ہماری اصل منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہاں جو بھی ہے سب ایک دن ختم ہو جائے گا، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا آنسر دیا انہوں نے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں ان کا آنسر۔ پہلے اس شخص نے کیا کہا کہ حضرت آپ دنیا سے بے پرواہ کیوں ہیں؟ آپ بھی اگر محنت کریں تو بہت امیر بن سکتے ہیں۔ تو حضرت اویس القرنی مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا کہ دنیا ایک سفر ہے۔ کیا تم سفر کے دوران کسی ایک جگہ گھر بنا کر ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر ہماری اصل منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہاں جو بھی ہے سب ایک دن ختم ہو جائے گا، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ کوئی اتنی ڈیپ بات کیسے کر سکتا ہے، بالکل سچ بات بول رہے ہیں یہ تو۔ حضرت اویس کرنی کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کی طرف سے ایک بزرگ آئیں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اپنے درس میں، انہوں نے اپنے لیکچر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تھا کہ یمن کی طرف سے ایک بزرگ آئیں گے جن کا نام ہوگا اویس، اویس نام ہوگا ان کا، اور وہ دنیا میں گمنام ہوں گے، انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہوں گے۔ لیکن ان کا جو اللہ کے سامنے ان کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ جب تم ان سے ملو تو ان سے اپنے لیے دعا ضرور لینا۔ تو جو صحابہ تھے وہ ساری جو بات سن کے وہ تھے حیران ہو گئے، وہ لوگ کی ایسا کون سا بزرگ ہے اس دنیا میں کہ جو اتنا بے پرواہ ہے، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ نبی کریم کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کو میں نے ابھی فرسٹ سلائیڈ میں بتایا تھا کہ جو صحابہ تھے، صحابہ کون سے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہیں ڈھونڈنے نکل گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا انہیں کہ ایسے ایسے یمن کی طرف ایک شخص رہتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی اویس کرنی رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ایک رہتے ہیں، سیدھے سادے سے آدمی ہیں، اور جو جنگل میں رہتے ہیں اور ایک جھوپڑی ہے ان کی چھوٹی سی، اس میں رہتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ملتے۔ دیکھیے یہ ان کا ڈسکرپشن بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح رہتے تھے۔
बहुत सिंपल रहते हैं, एक झोपड़ी है उनकी, जंगल में रहते हैं और वो किसी से मुलाकात नहीं करते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे मुलाकात की तो कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत लेकर आए हैं आपके पास, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। तो हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और दोनों और जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उनके लिए दुआ की। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमेशा हमें आखिरत की सोचना है और वर्ल्डली अफेयर्स में हमें बिजी नहीं हो जाना है, हमेशा आखिरत की सोचनी है। आखिरत की कामयाबी हमारे लिए बेस्ट है और वही इम्पोर्टेंट है। दुनिया की कामयाबी चाहे आपके पास सब कुछ आ जाए, अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आखिरत आपकी सवर नहीं पाएगी। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आखिरत हमारी सवरे। ठीक है, हेयर आफ्टर को हमें इम्पोर्टेंस देनी है और उसके लिए ही काम करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, हमेशा नेक काम करने हैं ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो और आखिरत की परवाह हो, क्योंकि असल कामयाबी वही है। ठीक है बेटा, चलिए 2 इंसिडेंट्स क्लियर हैं यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट वर्च्यू ऑफ सर्विंग पेरेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, एक सेकेंड। अब देखिए, द ग्रेट वर्च्यू ऑफ सर्विंग पेरेंट्स, आपको पता ही है कि पेरेंट्स को सर्व करना, पेरेंट्स की हेल्प करना, पेरेंट्स को ओबे करना कितनी बड़ी नेकी है एज अ चिल्ड्रन, हमारे हमारे खुद के लिए। अल्लाह हमारी इस काम से बहुत बहुत खुश होते हैं, बहुत राजी होते हैं। आप कुछ ना करें, कभी अपने पेरेंट्स को उफ नहीं करना है। मुझे कुरान की वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन कुरान में लिखा है, अल्लाह ने हमें बताया है कि हमें अपने पेरेंट्स को, चाहे वो कुछ भी कहें हमें, चाहे वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करते हैं, हमें लगता है कि हमारे मम्मा पापा जो हमें डांट रहे हैं या हमें इस चीज से क्यों रोक रहे हैं, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उस पॉइंट पर आने के बाद भी हमें उफ नहीं करना है अपने पेरेंट्स के लिए। सोचिए, और हम तो कभी कभी तेज आवाज में भी बोल जाते हैं, कभी पलट के जवाब भी दे देते हैं। नो बेटा, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो ग्रेट वर्च्यू ऑफ सर्विंग पेरेंट्स इमाम उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में कैसा था, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको पता लग ही गया है कि वो अपनी मदर के लिए कितना डेडिकेटेड थे, कि उन्होंने वो जो एक टाइटल था कंपेनियंस बनने का, प्रॉफिट के कंपेनियन बनने का, वो भी मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर की टेक केयर करने में ऑक्यूपाइड थे, मसरूफ थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द बेस्ट वे टू अर्न अल्लाह's एंड हिज मैसेंजर्स प्लेजर इज टू सर्व योर पेरेंट्स। सबसे बेहतर तरीका अपने अल्लाह और उनके रसूल को राजी करने का क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को सर्व करें। अपने पेरेंट्स को सर्व करें मतलब उनकी बात माने, उनका अदब लिहाज करें, उनको कभी पलट कर जवाब ना दें। आपको ये अपने अंदर भरोसा रखना है कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे कह रहे हैं वो ही मेरे लिए सही है। एट पॉइंट्स हमें लगता है कि मम्मा पापा मुझे क्यों मना कर रहे हैं, मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे तो जाना है, उसके पेरेंट्स ने भी भेजा है। नहीं बेटा, आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपकी जो है बारे में जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको अपने दिल में ये चीज रखनी है कि अगर मम्मा पापा ने मना कर दिया ये काम नहीं करना, तो आपको नहीं करना है। अगर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू अर्न अल्लाह's एंड हिज मैसेंजर्स प्लेजर इज टू सर्व योर पेरेंट्स। सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेजर हासिल करने का क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को सर्व करें, उनका अदब लिहाज करें, उनको ओबे करें। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? इस पर भी एक और इंसिडेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी तो हमने डिस्कस किया कि हजरत उवैस करनी जो थे वो दुनिया में उनका एक ही मकसद था। क्या था
کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنی والدہ کی خدمت کرنا. ان کے پاس نہ بڑے محل تھے، ابھی جسٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے، نہ وہ بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، نہ ہی بہت زیادہ خواہش تھی ان کی، نہ ہی وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے. بس ایک چیز تھی جو ان کے لیے سب سے ضروری تھی، وہ کیا تھی؟ ان کی ماں کا پیار، ڈیڈیکیشن اپنی مدر کو سرو کرنے کا. ان کے فادر کا تو انتقال ہو گیا تھا جب وہ چھوٹے تھے، تو اب ان کی لائف میں کون بچا تھا؟ ان کی مدر، ان کی امی. ٹھیک ہے، تو ان کی لائف کا بس ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی چیز تھی ان کے لیے سب سے ضروری، وہ تھی ان کی ماں، ان کی ماں کا پیار. حضرت اویس کرنی ہر دن صبح جلدی اٹھ جاتے، اپنی ماں کی مدد کیا کرتے، ان کا خیال رکھا کرتے، ان کے لیے پانی لے کر آتے، ان کے لیے کھانا بناتے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتے اور ان کی باتیں دھیان سے سنتے تھے. اور سب سے ضروری بات، کبھی کسی کام سے شکایت نہیں کرتے تھے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ہر کام کرتے تو تھے لیکن کبھی کسی کام سے شکایت نہیں کرتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں یا مجھے نہیں کرنا ہے، یا امی جان آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے یہاں جانا ہے وہاں. کبھی نہیں کہتے تھے، نیور. سب سے ضروری بات کیا تھی؟ وہ کبھی کسی کام کی شکایت نہیں کرتے تھے. ایک دن ان کی ماں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی تمنا ہے، ایک خواہش ہے. انہوں نے پیار بھری آواز میں پوچھا اپنے بیٹے سے، بیٹا تم کچھ چاہتے ہو اپنی ماں سے؟ اگر کچھ ایسا ہے جو تم چھپا رہے ہو تو مجھے بتاؤ. حضرت اویس نے نظریں جھکا کر کہا کہ ماں میں ایک دن مدینہ جانا چاہتا ہوں. کیا خواہش رکھی انہوں نے؟ کہ میں ایک دن مدینہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کر سکوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکوں، ان سے مل سکوں. تو یہ سن کر جو ان کی مدر تھی، ان کی امی جان جو تھی، وہ مسکرائیں اور بولی، بیٹا تم جا سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے، زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکنا، جلدی واپس آنا، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. کیونکہ وہ ضعیف تھی اور وہ ہر کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو وہ اکیلے کیسے رہتی ہیں، اور وہ بھی جنگل میں رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جا سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے کہ تم دیر تک وہاں نہیں رکنا، جلدی واپس آ جانا، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. حضرت اویس کرنی نے بنا کسی دو پل سوچے کہا کہ جی امی جان، میں بس ان کی زیارت کر کے فوراً لوٹ آؤں گا، میں بس ان سے ملاقات کر کے ترنت واپس آ جاؤں گا، فوراً اپنا جو سفر ہے وہ واپسی کے لیے سٹارٹ کر دوں گا. حضرت اویس نے مدینہ تک لمبا اور مشکل سفر کیا، اور اب تک ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سفر کس طریقے کا ہوتا تھا، کہ تیز دھوپ ہوتی تھی، کٹھن راستے ہوتے تھے اس ٹائم میں، لیکن ان کے دل میں کیا امید تھی کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنا ہے، ان سے ملنا ہے. جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے مسجد نبوی کا نور دیکھا اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی. آپ لوگوں کو بھی ایک شوق ہوگا، مجھے تو بہت شوق ہے کہ میں مدینہ جاؤں، میں مکہ جاؤں، اور شاید میں جب وہاں پہنچوں گی تو میں بھی رونے ہی لگ جاؤں گی دیکھ کر ہی. تو ایسا ہی کیا ہوا، جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے مسجد نبوی کا نور دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں جو تھی وہ خوشی سے چمک اٹھی. لیکن ایک افسوس تھا. ایک افسوس کیا تھا؟ ایک افسوس ان کو رہ گیا جب انہوں نے در نبوی پر دستک دی، جب انہوں نے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہاں پر نوک کیا ان کے گھر کے لیے، تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ اپنے گھر پر نہیں ہے. سوچئے اتنی دور کا سفر کر کے وہ آئے، انہوں نے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر پر نہیں ہے. لوگوں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، وہ آ جائیں گے، جب تک آپ ان کا ویٹ کر لو. لیکن حضرت اویس کرنی نے اپنی ماں کا وعدہ یاد رکھا. وہ اپنی مدر سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہوگا کیونکہ میری ماں، میری امی جان میرا انتظار کر رہی ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں پہنچ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ترنت واپس آ جاؤں گا. اگر میں یہاں رکا تو مجھے دیر ہو جائے گی اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ان کو میری ضرورت ہے. اور بنا ایک پل رکے، بنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہ مدینہ سے واپس لوٹ آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا، یہاں ایک آدمی آیا تھا اویس کرنی، کیا تم نے اسے دیکھا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، مگر وہ جلدی چلا گیا کیونکہ اس کی ماں نے اسے جلدی لوٹنے کو کہا تھا، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے، ان کی ماں کو ان کی ضرورت ہے.
یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کبھی وہی اویس کرنی سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانے کی کہنا، اور کیونکہ ان کی دعا جو ہے اللہ ضرور قبول عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ بہت ہی نیک، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے اسٹوری سے؟ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو اوبے کرنا ہے، ان کے کمانڈس کو سننا ہے۔ اب دیکھیے اتنا لمبا ٹریول کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے، اگر شاید ہم میں سے کوئی ہوتا ہے ان کی جگہ تو ہم اسٹے کر لیتے یا ہم رک جاتے۔ ہمیں لگتا کہ نہیں، میں تو اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں یا اتنے دور کا سفر کر کے آئی ہوں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہی جاؤں گی۔ لیکن اس سے اوپر انہوں نے کیا رکھا؟ انہوں نے اس سے اوپر اپنی مدر کا وہ پرومس رکھا جو وہ اپنی مدر سے کر کے آئے تھے کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، کیونکہ ان کی مدر کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آنے کا انتظار نہیں دیکھا، وہ خود واپس چلے گئے کیونکہ ان کی مدر ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سیکھنا ہے بیٹا کہ اس طریقے کا اوبیڈینس ہمیں اپنے اندر لے کر آنا ہے پیرنٹس کے لیے، ہمیں اب اس طرح سے اپنے پیرنٹس کو اوبے کرنا ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہے بیٹا؟ گریٹ ورچو آف سرونگ پیرنٹس کلیئر ہے؟ اوکے، ویری گڈ۔ بیٹا اگین somebody is writing random messages in the comment box. Please don't do that. It's a live class and it will be uploaded on YouTube. Please. We all together representing Online Islamic Institute, and what you are doing in the comment section. You should be mindful of your actions, beta. Don't write random things in the comment box. Okay? چلیے، تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو اسٹوریز؟ دا گریٹ ورچو آف سرونگ پیرنٹس، ہمیں اپنے ہمیشہ پیرنٹس کو اوبے کرنا ہے اور انہیں سرو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دینا، ہمیشہ ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی بات کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ۔ اوکے، آئی تھنک یہ ہماری اسٹوری کا لاسٹ پارٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دا بیوٹی آف ہیوملٹی اینڈ اسٹیئنگ اوے فرام فیم۔ جیسے کہ اب تک آپ کو پتا لگا کہ جو امام اویس القرنی تھے وہ ہمیشہ ہیوملٹی کی اس سے رہتے تھے، بہیویئر سے رہتے تھے۔ ان کو کیا بولتے ہیں، فیمس ہونا پسند نہیں تھا، انہیں نہیں پسند تھا کہ وہ لوگ انہیں جانے اور ان کی تعریف کریں۔ وہ ہمیشہ اس طرح رہتے تھے کہ وہ کسی سے بہتر نہیں ہے، ان کے اندر ہمیشہ یہ تھا کہ وہ بس سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہیوملیشن کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ فیم سے دور رہتے تھے، اسٹیئنگ اوے فرام فیم۔ کیا بولتے ہیں اس کو، فیمس ہونے کا ان کو شوق نہیں تھا۔ تو اس کی کیا بیوٹی ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ loves those who are kind, humble and serve others without expecting anything in return۔ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ جو لوگ دل سے کائنڈ ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اینڈ سرو ادرس وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن۔ انہیں ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں ہوتا، وہ بس مدد کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے نا کہ آپ کو نیکی کرنی ہے، اس کا ریوارڈ آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ میری بعد میں ہیلپ کرے۔ یہ سوچ کر آپ کو کسی کی ہیلپ نہیں کرنی۔ آپ کو کس لیے ہیلپ کرنی ہے؟ کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کائنڈ رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے، اور دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اس لیے مجھے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے ریوارڈ ملے گا تاکہ وہ بھی میری ایک دن مدد کر سکے۔ ٹھیک ہے، وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن۔ ٹھیک ہے، اللہ loves those who are kind, humble and serve others without expecting anything in return۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دل کے نرم ہوتے ہیں، بہت سافٹ ہوتے ہیں، جینٹل ہوتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں وداؤٹ ایکسپیکٹنگ ریٹرن ان اینی تھنگ۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ریٹرن میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے اس پر بھی ایک سٹوری ہے۔ بیٹا کمنٹ میں نہیں کریے آپ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ چلیے
Yes, listen to me carefully. एक सेकंड बेटा. यस बेटा, तो इस चीज पर देखिए, बहुत बहुत एक जो स्टोरीज थी वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. ये सिंपल एक छोटा सा इंसिडेंट है इस पर भी, कि जो इंसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो कौन थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, साथी थे. चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि अगर कभी यमन की तरफ आप जाएं और आपको उवैस नाम के किसी शख्स से मुलाकात हो तो आप उनसे क्या कहेंगे, आप उनसे अपने लिए जरूर दुआ करवाइएगा, क्योंकि वो अल्लाह के अजीम बंदों में है और अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल अता फरमाता है. तो तो जब हजरत उमर रजील्लाहु ताला अन्हु जो थे वो यमन की तरफ का सफर कर रहे थे, तो वहां पहुंचे जब वो उनके पास, तो सब उन्होंने वहां के गांव वालों से पूछा कि यहाँ क्या कोई उवैस नाम का कोई बंदा रहता है, कोई शख्स रहता है. तो उन्होंने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था उनको कि हाँ एक शख्स रहता तो है जो कि जंगल में रहता है और ज्यादा किसी से मिलता नहीं है और बहुत सादगी भरा जीवन जीता है. तो जब वो वैसल करनी से मिले उमर रजील्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा कि हमें किसने भेजा है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि अगर हम आपसे मिलें तो आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी ऐसा नहीं होता कि कबूल ना करे, आपकी हर दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कबूल करते हैं, तो हमारे लिए भी दुआ करिए. तो देखिए, इतने बड़े शख्स के ये कहने के बावजूद भी वो, उनके अंदर घमंड नहीं आया, उन्होंने उन्होंने अपने अंदर तकब्बुर नहीं लेके आए. उन्होंने जस्ट सिंपली उनको जवाब दिया कि मैं तो एक अल्लाह का छोटा सा बंदा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे रह रहा हूँ, अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही जो मकसद है वो क्या है कि अल्लाह की रजा हासिल करना और अपनी माँ की, अपनी वालिदा की खिदमत करना. और ये कहकर उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खूब दुआ की, खूब दुआ की, और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला उनसे मिलकर वापस अपने शहर रवाना हो. तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने जिक्र में लाया, फिर भी उन्होंने अपने अंदर फख्र, अपने अंदर प्राउड, अपने अंदर तकब्बुर पैदा नहीं किया, ये पता चलने के बावजूद. और देखिए किस लेवल की वो मोहब्बत किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. इसके बावजूद भी अभी आजकल हमारे साथ क्या होता है कि अगर मैम ने किसी बच्चे की तारीफ कर दी है, तो वो तो बस सब में वो गाता रहता है या बताता रहता है कि मैम ने तो आज मुझे बहुत तारीफ की, क्लास में तो मैम ने मुझे बहुत प्रेज किया. तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अपने अंदर प्राउड लेकर नहीं आना है, अपने अंदर तकब्बुर लेकर नहीं आना है. हमेशा ह्यूमिलेशन के साथ रहना है, इस चीज के साथ रहना है कि मतलब बाकी लोग भी हैं जो अच्छे हैं, मैं भी अच्छा बन रहा हूँ या बन रही हूँ, अल्लाह मुझसे बस राजी रहे. ईगो अपने अंदर लेकर नहीं आना है. ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अल्लाह लव दोज who are kind, humble and serve others without expecting anything in return. Yes, egoistic नहीं होना है कभी. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई चारों इंसिडेंट्स आपको? यस, प्राउडली बिहेवियर नहीं करना है. यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चलें. ओके, इस बार भी पहले होमवर्क आ गया है, मॉरल बाद में है, कोई बात नहीं. होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी बच्चे. होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट होमवर्क है आज. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ होमवर्क क्विकली. Take the screenshot of homework. I am narrating question number 1. Question number 1. Create a diary where you write a new prayer for your parents every day.
asking Allah to bless them with good health and happiness. आपको एक डायरी बनानी है, चलिए डायरी मत बनाइए, एक पेज बना लीजिए, एक पेज या 2 पेजेस, उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली एक दुआ लिखनी है अपने पेरेंट्स के लिए. नो नो, होमवर्क इज नॉट हार्ड, इट इज इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव. आपको अपने पेरेंट्स के लिए डेली एक दुआ लिखनी है, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी खुशियों के लिए. और आज ये काम आज से ही शुरू करना है, ये आज का होमवर्क है. तो व्हाट स्पेशल दुआ वुड यू राइट फॉर देम टुडे? तो आप दुआ उनके लिए लिखेंगे, वो आपको अपने उस पेज पर लिखना है. ठीक है, इसमें लिखा है क्रिएट अ डायरी. आपको डायरी मेंटेन नहीं करनी तो एटलीस्ट आप एक पेज पर दुआएं लिखेंगे अपने पेरेंट्स के लिए. डेली एक एक दुआ लिखेंगे फॉर ईद तक. ठीक है, ईद पर आप अपने पेरेंट्स को वो पेपर या फिर वो डायरी छोटी सी दिखाएंगे कि आपने ये दुआएं आपको अपने लिए लिखी हैं, पेरेंट्स के लिए लिखी हैं. क्लियर है? और आज से ही शुरू करना है. आज पहली दुआ लिखनी है आपको, और ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले चांद रात वाले दिन आपको ग्रुप पर भी भेजना है, वो मैं देखूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ बिग ट्री. आपको एक बड़ा सा पेड़ बनाना है. एंड लेट ईच चाइल्ड टेक अ स्मॉल लीफ शेप पेपर टू राइट अ गुड डीड. व्हाट दे विल डू? What deed you will do write on your leaf. आपको क्या करना है, आपने सभी अपने स्कूल में आपने फैमिली ट्री बनाया होगा. आप सबको पता है ना फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स का फोटो लगाते हैं आप, उसमें अपने पेरेंट्स का फोटो लगाते हैं, अपने सिबलिंग्स का फोटो लगाते हैं. आपको इस ट्री में क्या करना है, आपको एक ट्री बनाना है, ट्री की लीव्स बनानी है, और उस हर एक लीफ में क्या लिखना है, वो कोई भी एक काम जो आप करते हैं या आप करेंगे, ठीक है, वो लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है, ओके चलिए इन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने बोल दिया. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एनी वन करेंगे आप. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 सबको करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इजी है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एनी वन क्वेश्चन यू हैव टू डू, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ट्री ड्रॉ करना है, ट्री की लीव्स बनानी है, उन लीव्स पे एक अच्छा काम लिखना है, गुड डीड जो आप करते हैं या आप करेंगे वो लिखना है. बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन. ठीक है. और जिसको दोनों करने हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 वो भी कर सकता है, बट मेरी तरफ से आपको छूट है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सबको करना है. Now coming to question number 3, why he is Imam Uwais al-Qarni missed the chance to reach the rank of Sahaba of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने वो चांस क्यों मिस कर दिया था कि वो सहाबास के टाइटल में आ जाते, वो आपको लिखना है. बहुत इजी है ये भी. कहाँ बिजी थे वो, क्या कर रहे थे कि वो जो चांस था उनको वो मिस हो गया कि वो सहाबाज में आ जाते. ठीक है. चलिए होमवर्क आई होप सबको क्लियर होगा, नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से. अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ होमवर्क. आई एम मूविंग फर्दर. नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट मॉरल, लव एंड रिस्पेक्ट द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. हमेशा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनसे मोहब्बत करनी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है. किस तरह से? अपनी जिंदगी में उनको उतारने के बाद. हम अपनी मोहब्बत को कैसे शो कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जब हम उनकी हदीसों को, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतारें. ठीक है. लव एंड रिस्पेक्ट द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. डू गुड डीड्स टू गेट द सक्सेस ऑफ हियर आफ्टर. नेक अमाल करने हैं, नेकी करनी है ताकि हमारी आखिरत जो है वो संवर सके, आखिरत बन सके, आखिरत की कामयाबी हमें मिल सके. डू गुड डीड्स टू गेट द सक्सेस ऑफ हियर आफ्टर. नेक्स्ट, ऑलवेज सर्व एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. हमेशा अपने पेरेंट्स को सर्व करना है, उनकी खिदमत करनी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है.
اوبے کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ, live with humility and do not run for fame. ہمیشہ ہیوملٹی کے ساتھ رہنا ہے, ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا ہے, اور فیمس ہونے کے لیے نہیں رہنا ہے. ہمیشہ دوڑ بھاگ یہ اس لیے نہیں کرنی کہ میں فیمس ہو جاؤں, سب لوگ مجھے جانے کہ او وہ بچہ تو بہت اچھا ہے, وہ بچی تو بہت اچھی ہے, اس کے تو اتنے مارکس ہیں. نو, اگر آپ اچھے ہو تو آپ کس کے لیے اچھے ہونا ہے؟ آپ کو صرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے راضی ہونا ہے. اپنے اندر ایگو نہیں لانا, اپنے اندر ایروگینس نہیں لانی اپنی سکسیس لانے کے بعد. ٹھیک ہے. Again, I am repeating the moral of the story. Love and respect the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Do good deeds to get the success of hereafter. Always serve and respect your parents. Live with humility and do not run for fame. That's all for today's class, students. I hope آپ نے کچھ گین کیا ہو آج کی کلاس سے بھی. اور الحمدللہ ہم نے 10 اسکالر کور کر لیے ہیں. 5 more to go, 5 اسکالرز اور بچے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے آگے آنے والی کلاسز میں کر لیں گے. اور ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے. چلیے نا